अस्सलाम वालेकुम। आज का व्लॉग, और आपको मालूम है कि ये माफ़ी की कहानी जो है एक कॉलम से शुरू हुई, ब्रसल्स की मीटिंग से शुरू हुई, लेकिन ये कहीं ना कहीं घूमती घूमती जो है बांग्लादेश से होकर आई है। क्योंकि एक माफ़ी का मुतालबा वहाँ से भी किया गया है, एक माफ़ी का मुतालबा ब्रसल्स में बैठकर जो कॉलम बाद में लिखा गया, उसके बाद क्या सूरत हाल डेवलप हुई, और एक माफ़ी की आज बात हुई है अलीमा ख़ान की। काफ़ी अरसे बाद जो मुलाकात हुई है इमरान ख़ान से, और उन्होंने कहा कि मैं किस बात की माफ़ी मांगूँ। जिस तरह से हमने देखा है कि इमरान ख़ान इस बात पे डटे हुए हैं कि 9 मई जो है वो पीटीआई ने नहीं किया है, और जो भी कोई एविडेंस है वो सामने ला दीजिए। अब जैसे ही वो कहते हैं ना कि दर्जनों सज़ाएं जो हैं, दर्जनों जो उनके रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनको जो सज़ाएं हो रही हैं, तो उन सज़ाओं के बदले में जो बातचीत और गुफ्तगू हो रही है, सबसे पहले तो कलेक्टिव पनिशमेंट पे तनकीद हो रही है, और किस तरह से लैक ऑफ एविडेंस की वजह से इन लोगों को सज़ाएं दी जा रही हैं। फिर बड़े बड़े जो रहनुमा जरताज गुल, उमर अयूब, शिबली फराज समेत जी आपने हमला किया है राना सनाउल्लाह की हवेली पर, उनके भी नाम उसमें नामजद है। तो आप ये देखिए कि जो 10-10 साल की सज़ाएं हो रही हैं, लेकिन इसके साथ साथ कुछ लोग जो बरी हो रहे हैं, उनमें से कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की थी, और कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने खामोशियां इख्तियार कर रखी हैं, और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि शायद चाहते हैं कि पाकिस्तान पीटीआई चैप्टर जो बन जाएगा, जो कि इमरान खान माइनस हो जाएगा, तो हम ये सारी हुक्मरानी संभाल लेंगे। लेकिन ये कोई इतना सादा फार्मूला नहीं लग रहा है माइनस न्यूज़ को, क्योंकि अभी तक की जो सारी डेवलपमेंट्स हैं, आज जो अभी हो रहा है मीटिंग, थोड़ी देर में आपके पास मजीद भी तफसीलात शायद सामने आ जाएंगी, लेकिन ज़राए से जो हमें मालूम पड़ा है, जो पीटीआई की जो सियासी कमेटी है उसका जो इजलास है, जिस तरह से आज हमने देखा, हमने कल भी बात की थी कि जिस तरह से अलीमा खान और सलमान अकरम राजा के ताल्लुकात हैं, नज़र नहीं आता है कि कोई इस किस्म का तनाव इन दोनों के बीच में होगा। उन्होंने भी आज कहा कि वो हमारे जस्ट लाइक अ फैमिली मेम्बर, और हमारे वकील भी हैं, इस तरह की बात नहीं है। अब तनाव कहाँ आ रहा है? तनाव ये कि क्या पीटीआई को जो है ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा ले या ना ले। अब इस पे दो बयानिए पाए जाते हैं। एक बयानिया ये पाया जाता है कि जिस तरह से 8 फ़ेब के इलेक्शन हुए थे और जो सलूक पीटीआई के साथ किया गया था, हमें उन पीटीआई को अभी भी यही तवक्को, जिस तरह से उनको मामूली से वाक़यात की बिना पर 10-10 साल जो सज़ाएँ सुनाई जा रही हैं, उनको नाअहल किया जा रहा है। ना सिर्फ ये कि सूबाई असम्बलियों से, बल्कि कौमी असम्बली और सेनेट से भी पीटीआई को माइनस करने की एक भरपूर कोशिश की जा रही है। पहले जो उनके लोग जो है सिस्टम में या पार्लियामान में प्लस हो गए थे, अब उनको भी माइनस किया जा रहा है। दूसरी जो सियासी कमेटी की वजह से कशमकश चल रही है, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि इमरान खान को जो है ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि पीपल्स पार्टी और नून लीग जिस तरह फार्मूला लगा कर इलेक्शन लड़ रही है, तो इनको उस तरह से कामयाबी नहीं मिलेगी। लेकिन सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि जो इमरान खान ने किसी एक शख्सियत को चैलेंज नहीं किया हुआ, इमरान खान ने सिस्टम को चैलेंज किया हुआ है। सिस्टम को कैसे चैलेंज किया हुआ है, इस पर आज थोड़ा सा बात कर लेते हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर सभी सवालात उठा रहे हैं। आप पतन की रिपोर्ट उठाकर देख लीजिए, फिर काशिफ जो अब्बासी हैं एंकर पर्सन ARY के, उनका अपने प्रोग्राम से ही माइनस हो जाना, और अभी तक इशफाक सत्ती जो है हमें ARY पर नज़र आ रहे हैं, लेकिन हमें कोई एंकर्स की एसोसिएशन जो है वो मुजाहरा करती नज़र नहीं आई है। कोई इस बात पे बात करता नज़र नहीं आया कि काशिफ अब्बासी को जो ले ऑफ किया गया था वो कब वापस आएंगे। इसी तरह की इब्तदा हुई थी जब अशर शरीफ को माइनस किया गया था, और इसी तरह से वो कहते हैं ना कि एक शायद जा रहा होता है, दूसरा जगह बना रहा होता है, वो वाली सिचुएशन बन रही होती है। तो इसी तरह से सियासी जमातें भी सेम इसी रविश पर हैं कि एक अगर क्रश हो रही है सियासी जमात, तो दूसरी जो है वो फैसिलिटेटर या फिर सहूलत के कार के तौर पर अपना जो रोल है वो अदा करने लग जाती हैं। लेकिन रहा जहाँ तक ये नुक्ता कि किस तरह से इमरान खान ने इस निज़ाम को इन अ सेंस कि इम्पार्शियल इलेक्शन, सब कहते हैं जी कभी नहीं हुए, जो जमातें हुक्मरानी में हैं वो भी कहती हैं नहीं हुए, लेकिन क्यों नहीं हुए और क्या होने नहीं चाहिए, इसको एड्रेस करने के लिए हमें नज़र आता है कि कोई कलील सी कोशिश जो है वो नहीं की जाती है। हमने देखा है कि जिस तरह से इमरान खान ने जो 26 हल्के हैं, 26 पंक्चर हैं, वो चैलेंज किए से तब से लेकर अब तक पाकिस्तान की सियासत में ये जो ट्रांजिशन हो रही है, ख़ास तौर पर सियासी निज़ाम की जो खामियां हैं उनको एक्सपोज करने के हवाले से, तो हिस्ट्री इमरान खान को याद रखेगी, और ना सिर्फ याद रखेगी हिस्ट्री बल्कि लिख भी रही है। और मज़े की बात यह कि हिस्ट्री अपने आप को रिपीट भी करती है। अभी जो सारी सूरत हाल बनी हुई है, जिस तरह से 9 मई के वाक़यात में सज़ाएं दी जा रही हैं, इसी तरह से भुट्टो केस भी डिस्कस हो रहा है कि जिस तरह से पीपल्स पार्टी हमेशा कहती रही कि भुट्टो आज भी ज़िंदा है, उनको पोलिटिकली विक्टिमाइज़ किया गया है, तो क्या पीटीआई जो है वो भी इसी तरह से कहा करेगी कि हमें विक्टिमाइज़ किया गया था? तो फिर
پھر PMLN اور پیپلز پارٹی اگر آنے والے 50 سالوں میں یا کہہ لیں کہ اگلی صدی تک زندہ رہی تو یہ جماعتیں کیا ایکسکیوز دیا کریں گی, کس طرح سے ساری صورتحال بنے گی. اور جو بار بار معافی کی بات آ رہی ہے, آج بھی عمران خان نے اڈالہ سے کہا ہے کہ میں کس بات کی معافی مانگوں, یہ جو ساری صورتحال بنی ہوئی ہے تو شاید معافی تو کسی اور کو ماننی چاہیے جو حکمرانی میں ہیں, جو 9 مئی کی سزائیں کروا رہے ہیں, یا پھر جو پارلیمان سے PTI کو مائنس کروا رہے ہیں, جو جماعتیں جو ہیں سیاسی جماعتیں انجوائے کر رہی ہیں سینٹ میں, اسمبلی میں, باقی ساری چیزوں میں, صوبائی حکومتوں میں, کیونکہ اب ان پر بھی آن پڑی ہے, آسانی ان کے لیے بھی نہیں رہی ہے. کیونکہ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا پنجاب کی جو بادشاہت ہے اس میں نئے صوبوں کی صورت میں تقسیم قبول کر لی جائے گی, کیا سندھ کی بادشاہت کو خطرہ نہیں لاحق ہو گیا ہے, کہ کیا جیے بھٹو کے نعرے کیا اسی طرح سے لگتے رہیں گے. کیونکہ معمولی سی بارش بھی ہو تو ہمیں یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ کس طرح سے ہمارے جو ایڈمنسٹریٹو اور باقی جو معاملات ہیں کتنے پور قسم کے چل رہے ہیں, اور اس طرح سے عوام کو سہولتیں نہیں ہیں جس طرح سے ایک ترقی پذیر ملک. کیونکہ دیگر اگر ہم ایٹمی پاورز کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر جو عوام ہیں ان کو یہ مسائل نہیں ہیں جو کہ پاکستان کو درپیش ہیں. ہم ہندوستان کی مثال لے سکتے ہیں, وہاں پر ہمارے سے بھی زیادہ مسائل ہو سکتے ہیں, لیکن کیا ہے کہ کیا ہم نے انہی مسائل میں دسے رہنا ہے, ہم نے اس نظام کو امپروو نہیں کرنا ہے. کیونکہ جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کا پہلا کانسٹیٹیوشن بننے تک پہلی جو دستور ساز اسمبلی بنتی ہے, ہم ان کی نیت پہ شک نہیں کر رہے, لیکن وہ کیا کرتی ہے, وہ آئین ہی نہیں بناتی. اور 1956 میں 1947 میں پاکستان بن رہا ہے, 1956 میں آپ کو پہلا آئین مل رہا ہے, کہ آپ دیکھیں کہ 47 سے لے کر 56 تک کتنے سال وہ اس تگ و دو میں لگا دیتے اور ان سے آئین نہیں بن پاتا. پھر دیکھیے جو آئین بنتا ہے پھر اس کو فردر امپروو کیا جاتا ہے, جو بھی رائج ہے 1973 کا آئین. تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ جب سیاست دان اپنے فائدے یا پھر اپنی پاور میں آ جاتے ہیں تو وہ شاید عوام کو بھول جاتے ہیں, وہ ملک کو بھول جاتے ہیں, وہ ملک کی ترقی کے لیے کس طرح اپنا رول پلے کر سکتے ہیں وہ بھول جاتے ہیں. پھر جو کہتے ہیں نا فیئر پلے سیاست میں جو ہے وہ نظر ہی نہیں آتا, اور پاکستان خاص طور پر ان مسائل کا خاص طور پر شکار ہے, اور لوگ اب تنگ آ چکے ہیں. مطلب کہ اب جب ہم یہ بات دیکھتے ہیں کہ عمران خان کا جو بیانیہ ہے جو کہ نظام کی بہتری کے لیے بیانیہ ہے, جو کہ سیاست میں بہتری کے لیے, آپ عمران خان کی ذات پر تنقید کر سکتے ہیں, ان کی پالیسی سے اختلاف کر سکتے ہیں, لیکن جو چیدہ رہنما اصولوں کی وہ بات کر رہے ہیں, جو وہ ٹرانسپیرنٹ الیکشن کی بات کر رہے ہیں, اس میں پھر جو ٹرائل ہے جو 9 مئی کے واقعات ہیں اس کی بات کر رہے ہیں, ایویڈنس پروڈیوس کرنے کی بات کر رہے ہیں, تو اس میں تو کوئی غلطی نہیں ہے. اس سے پہلے بھی جو سیاسی جماعتیں اپوزیشن میں جایا کرتی تھی وہ اسی طرح کی چیزوں کو چیلنج کیا کرتی تھی. لیکن یہ کیا معافی کی جو بات ہو رہی ہے, تو اب عمران خان نے جس طرح کہا ہے کہ مجھ سے تو معافی جو ہے کیونکہ میری پارٹی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, میرے ورکر کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, میرے عام لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. کل ہم نے دیکھا اسد کیسر جو ہیں انہوں نے واویلا مچا دیا ٹویٹر پر کہ ان کے گھر پر ریڈ کیا گیا ہے, ان کی فیملی کو پریشان کیا گیا ہے. نیاز اللہ نیازی جو ابھی ہمیں بڑے ایکٹیو نظر آ رہے ہیں, لیگل ٹیم میں بھی شامل ہیں, ان کے گھر پر ریڈ کی گئی ہے, اور جو اہم ترین PTI کے رہنما ہیں ان کو 10 سال کی سزائیں سنائی جا چکی ہیں. کوشش یہ پوری ہو رہی ہے کہ PTI جو ہے ضمنی انتخابات میں حصہ ہی نہ لے. ایک طرح سے جو عمران خان کا یہ فیصلہ ہے شاید سسٹم کو تو ایکسپوز کرتا ہے, لیکن ایک طرح سے سوالیہ نشان بھی اٹھاتا ہے کہ پھر کتنا کریڈیبل یہ پارلیمنٹ ہوگا, یہ سینٹ ہوگا, کیا یہ کریڈیبل ہوں گے کہ یک طرفہ انتخابات, یک طرفہ فیصلے اور یک طرفہ جو ہے وہ جو مخصوص نشستیں بھی جو بانٹی گئی تھی, تو اس کے بعد جو آنے والی ترامیم ہیں ان کی کتنی کریڈیبلٹی ہوگی. جب 26ویں آئینی ترمیم ہو رہی تھی تو بہت سارے لوگ جو حکومتی حلقوں میں بڑے اہم جانے مانے جاتے ہیں وہ یہی کہتے تھے کہ عمران خان کو فکس کرنا ہے, عمران خان کی پارٹی کو فکس کرنا ہے, جب ان کو فکس کر لیا جائے گا تو 26ویں آئینی ترمیم ختم ہو جائے گی. لیکن اب تو شاید راہیں کسی اور طرف ہی ہموار ہو گئی ہیں, اور وہ اس طرف بھی ہو گئی ہیں کہ شاید اب 27ویں آئینی ترمیم ہوگی, اب آئینی عدالتیں بنے گی. تو مجھے تو یہ سمجھ آتی ہے بطور پولیٹیکل سائنٹسٹ بھی, بطور صحافی بھی, کہ یہ جو ایک ٹرانزیشن چل رہی ہے یہ پورا نظام پیک ہو رہا ہے. پہلے ہم کورٹ پیکنگ کی بات کرتے تھے, اب مجھے لگ رہا ہے کہ پارلیمان بھی پیک ہو رہا ہے, اور اس ساری پیکنگ میں میرے خیال میں جو سیاسی جماعتیں اس وقت ہوش مندی سے کام نہیں لے رہی ہیں. ابھی نئے صوبے ضرور ہونے چاہیے, لیکن کیا سیاسی جماعتیں اپنے سیاسی مفادات کو سائڈ پر رکھتے ہوئے کیا وہ بننے دیں گے؟ جس طرح سے آج علیمہ خان نے جو آ کر گفتگو کی ہے, صاف نظر آ رہا ہے کہ عمران خان کے بارے میں جو کہا جا رہا تھا جی وہ بہت پریشان ہیں, ان کے بارے میں کہ ان کو سہولتیں نہیں دی جا رہی, ان کو پریشان کرنے کے لیے اپنی مرضی کے جو فیصلے کروائیں گے اور وہ ماننے کو تیار ہو جائیں گے. بشرا بی بی پر جو سختیاں کر دی گئی ہیں, لیکن جس طرح سے آج عمران خان کی دوبارہ سے للکار آئی
آئی ہے. کل سیاسی کمیٹی کی جو اڈیالہ میں میٹنگ بھی ہے کیونکہ ڈیڈ لائن قریب ہے, ضمنی میں جانا ہے نہیں جانا ہے اس کا فیصلہ بھی ہو جائے گا. اگر پی ٹی آئی ضمنی میں جاتی ہے تو بھی نقصان نہیں ہوگا, فردر جو ایکسپوز ہوگا کیونکہ ابھی سے لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے جی آپ اقرار کریں, ان کی ویڈیوز بنائی جا رہی ہیں جو پی ٹی آئی رپورٹ کر رہی ہے کہ ان کی ویڈیوز بنا کر یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ 14 اگست کی ریلیز میں گئے تھے, آپ یہ بیان دے کہ آپ کو زبردستی پارٹی کے جھنڈے پکڑائے گئے تھے, زبردستی نعرے لگانے کا کہا گیا تھا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو چارج شیٹ تیار کی جا رہی ہے یہ آخر کب تک, کیونکہ میرے خیال میں جس طرح سے عوام نے اگر ہم پرنسپل کی بات کریں تو اس طرح سے عمران خان کو سپورٹ کر رہے ہیں تو میرے خیال میں یہ سمجھ جانا چاہیے. اور آرٹیفیشل اگر ہم کسی جمہوریت کی بات کریں گے یا کسی اور نظام کی بات کریں گے تو وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے, وہ چل نہیں پائے گا, وہ چل نہیں رہا ہے. ابھی ہم نے دیکھا ہے 2 نومینیشنز اور بھی آئی ہیں, قومی اسمبلی میں محمود خان اچکزئی کا نام آ رہا ہے جبکہ علی محمد جو ہیں پی ٹی آئی کے ان کا نام بھی زیر غور تھا. پھر اس کے ساتھ ساتھ عامر ڈوگر بھی بڑے ایک مضبوط امیدوار ہمیں نظر آتے ہیں قومی اسمبلی میں. پھر اس کے ساتھ ساتھ سینٹ میں جو علامہ راجہ ناصر عباس ہیں ان کے نام کی بات ہو رہی ہے. تو جس طرح سے عمران خان جیسے ہی اپروول دیں گے, سیاسی کمیٹی اس پر مہر لگا دے گی تو پھر ساری چیزیں واضح ہو جائیں گی. لیکن میرے خیال میں یہ پی ٹی آئی کے جو اندرونی معاملات ہیں یہ اس طرح سے چلتے رہیں گے. لیکن کیا مائنس عمران خان جو پی ٹی آئی ہے کیا وہ وجود رکھتی ہے, کیا وہ چل سکتی ہے, اس پر غور و خوض جو ہے نا وہ اتنے ٹائم سے ہو رہا ہے لیکن اس کا جواب نہیں مل رہا ہے. کیونکہ کوشش تو پوری کی جا چکی ہے کہ عمران خان کو مائنس کیا جائے, سسٹم سے اس کو نکالا جائے. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ مائنس نیوز کو تو یہی لگ رہا ہے کہ عمران خان تو کہیں نہ کہیں ضرب لگا کر پلس ہی ہوتا جا رہا ہے, اور جو مائنس ہے وہ یہ بسیدہ سسٹم ہوتا جا رہا ہے, یہ بے نقاب بھی ہوتا جا رہا ہے, سیاسی جماعتیں بھی بے نقاب ہوتی جا رہی ہیں. اور چاہے ضمنی میں یہ مل جل کر الیکشن لڑیں یا الگ سے الیکشن لڑیں, عوام کی ایک بہت اچھی سے بن چکی ہے. اور یہ پولیٹیکل سے ہمیں کم دیکھنے کو ملتی تھی. کبھی ایلیٹ جو ہے وہ ہمیں ووٹ ڈالتے نظر نہیں آتے تھے ماضی میں, اس طرح سے وہ پولیٹیکل پروسیس کا حصہ نہیں بنا کرتے ہیں. لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں امیر غریب بچہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ اس سسٹم کو امپروو ہونا چاہیے, اور اسی سسٹم کی امپروومنٹ اور بہتری کی بات عمران خان کرتا ہے. شاید اسی وجہ سے وہ کہتا ہے کہ معافی میں نہیں مانگوں گا, معافی حکمران مانگیں گے, معافی یہ سسٹم مانگے گا. اب دیکھتے یہ ہیں کہ ہم نے ہمیشہ دیکھا ہے سیاسی جماعتیں آج بھی لاپتی ہیں کہ آپ مصالحت کی سیاست کر لیں, لیکن یہ جو ٹکراؤ کی سیاست ہے میرے خیال میں یہ پاکستان کی سیاست ہے اور پاکستان کی بہتری کی سیاست ہے. اگر عمران خان اس میں کامیاب ہو جاتا ہے تو پاکستان کو شاید ایک اچھا ایسا سسٹم مل سکے گا جس کی وجہ سے پاکستان جو ہے توانا پاکستان ہمیشہ زندہ باد اور اپنے پاؤں پہ کھڑا معاشی ترقی کرتا ہوا, نہ یہ کہ ہم بیگنگ کر کے دوسروں سے پیسے لے کر اپنی اکانومی کو چلانے کی جو مصنوعی کوششیں کرتے ہیں وہی کرتے رہیں, اور گورنمنٹ کے ششکے جو جاپان میں جو دورہ ہوا ہے اور اس ساری صورتوں میں ہمارے سامنے آتے رہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان جو ہے وہ فردر کیا لاہے عمل دیتے ہیں, کیونکہ ہمیں نظر آیا ہے جس طرح سے ایک تنقید یہ بھی کی جا رہی ہے جی 8 ان کی ضمانتیں تو ہو گئی لیکن یہ ضمانتیں ایک دکھاوا بھی تو ہو سکتی ہیں. ہمیں یہ ہو سکتا ہے کہ ضمنی انتخابات میں جس طرح سے ہم لوگوں کو 8 فیب کو پریشرائز کیا جا رہا تھا, ابھی ضمنی انتخابات میں حصہ نہ لینے کے لیے جو پریشرائز کیا جا رہا, اور ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ بہت بڑی پولیٹیکل پارٹیز کو کرش کیا گیا ہے. شاید انہوں نے تو وہ کہتے ہیں نا سبق نہیں سیکھا. اب دیکھنا یہ ہے کہ کس طرح سے پاکستان تحریک انصاف جو ہے جو کہ اس کشمکش سے, اس تصادم کی سیاست سے, یہ بات ہم مائنس نیوز سے آج آپ کو بتا دیں کہ پی ٹی آئی تیرنے والی ہے, اور تیر کر پی ٹی آئی جو ہے جو لوگ یہ امیدیں لگائے بیٹھے ہیں کہ شاہ محمود قریشی لیڈ کریں گے, ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا. عمران خان جب تک زندہ ہیں وہی پی ٹی آئی کو لیڈ کرنے والے ہیں. فردر اپڈیٹس کے ساتھ ہم آپ کے لیے آتے رہیں گے. مائنس نیوز کو فالو کرتے رہیے. آپ کے کمنٹس, آپ کی جو فالوئنگ ہے وہ ہمارے لیے بالکل ایک موٹیویشن اور انرجی کا باعث بنتی ہے. تھینک یو ویری مچ.